अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ पारस जहाँ से 100 सुनार की एक लोहार की। ये कहावत आम तौर पे वैसे उस वक्त याद आती है जब किसी की मुसलसल चालाकियों और छोटी छोटी चालों के मुकाबले में कोई एक ज़बरदस्त वार सारी कहानी बदल कर रख दे। मौजूदा हालात में अमेरिका, इसराइल और ईरान जंग इसकी आप देखें कि बेहतरीन मिसाल है। अमेरिका ने 40 साल ईरान पर सख्त तरीन पाबंदियाँ लगाईं, ईरान को तनहा करने की कोशिश की गई, ईरान के एटमी प्रोग्राम को तस्लीम करने से इनकार किया गया और ईरान ये सब बर्दाश्त करता रहा। इसराइल ने ईरान पर हमला करके ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह कर दिया, ईरान ये सब बर्दाश्त करता रहा और सिर्फ एक चोट लगाने के मौके के इंतज़ार में वो रहा। ईरान इस वक्त अमेरिका और इजराइल को जिस किस्म का जवाब दे रहा है ना, ये सब कुछ इतना अचानक नहीं हो गया। ईरान ने 25 साल इसी जंग की तैयारी की थी। अरस्तु मशहूर यूनानी फ़लसफ़ी था जो सिकंदर आज़म का उस्ताद था। जब सिकंदर आज़म ने पूरे यूनान को फ़तह कर लिया ना, तो अरस्तु ने सिकंदर आज़म से पूछा कि अब क्या करोगे। कहते हैं कि सिकंदर आज़म ने जवाब दिया कि अब मैं आराम करूँगा। अरस्तु ने फिर तंज़िया कहा कि फिर बादशाह बनने से पहले आराम क्यों नहीं कर लिया। अरस्तु का मतलब ये था कि अब आराम का वक्त नहीं, अब काम का वक्त है। फिर सिकंदर आज़म ने फ़ारस पर हमला करके उसे फ़तह किया और फिर पूरी दुनिया को वो फ़तह करने निकल पड़ा। तो जनाब, ईरान को भी मालूम था कि अमेरिका और इसराइल एक दिन ईरान पर हमला ज़रूर करेंगे। अब ईरान को ये भी मालूम था कि ईरान के लिए एयरफोर्स रखना वो काफ़ी मुश्किल है। इसराइल ईरान का पड़ोसी नहीं है, इसलिए ईरानी जंगी तैयारों का वहाँ जाना और फिर बमबारी करके वापस आ जाना नामुमकिन होगा। इसलिए ईरान ने मुसलसल अपने मिसाइल प्रोग्राम और सस्ते ड्रोन्स पर काम किया। फिर ईरान ने अपनी फ़ौज को डिसेंट्रलाइज्ड करके 30 यूनिट्स में तकसीम कर दिया। ईरान की इस मोज़ैक डिफेंस स्ट्रेटजी पे आपको याद होगा कि मैं एक डिटेल्ड व्लॉग कर चुकी हूँ। लिहाजा इस वक्त ईरान मशरिक़ वस्ता में 21वीं सदी की एक बिल्कुल मुख्तलिफ जंग लड़ रहा है, जिसकी अमेरिका और इसराइल समेत किसी को भी तो तवक्को नहीं थी। जबकि अमेरिका अभी तक 20वीं सदी की जो जंगी हिकमत अमली है ना, उसी में फंसा हुआ है, जिसमें ये टैंक, आर्टिलरी और एयरफोर्स के ज़रिए बमबारी शामिल है। अच्छा, अमेरिका के 2 बड़े बहरी बेड़े वो अमेरिका के लिए एक लाइबिलिटी बन गए थे, जिन्हें तबाही से बचाने के लिए फिर आपने देखा कि अमेरिका ने उन्हें जंगी मैदान से हटा दिया है। ईरान ने आपनाए हरमुज़ को कामयाबी से बंद कर दिया है और इस वक्त वहाँ की पूरी मैरीन ट्रैफिक पर ईरान का मुकम्मल कंट्रोल है और आबनाए हरमज़ से ईरान की मर्ज़ी के बगैर ना कोई इस वक्त परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और इस बंदिश ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। ट्रंप समेत पूरी दुनिया को बड़ी अच्छी तरह अब ये एहसास हो चुका है कि अगर ये बंदिश ये जारी रही ना, तो दुनिया एक बहुत बड़े बहरान से दो चार होने वाली है। इसलिए अब ट्रंप पतली गली से निकलने की भरपूर कोशिशें कर रहा है और इसके लिए वो पाकिस्तानी कंधे की तलाश में है। वैसे इसमें कोई शक नहीं है कि मौजूदा सूरत हाल जहाँ पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, वहीं पाकिस्तान के लिए एक सुनहरी मौका भी तो है। पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिसी की पेशकश करके न सिर्फ ख़ुद को दुनिया में रेलेवेंट रखा है, बल्कि अपने दुश्मन ममालिक को आग भी लगा दी है। अब जाहिर है कि अगर ये जंग ख़त्म होती है तो इसमें पूरी दुनिया समेत पाकिस्तान के दुश्मनों का भी फ़ायदा है। अच्छा, इन तमाम मामलात में आपको पता है कि इस्लामाबाद बड़ा इन है और इस वक्त इस्लामाबाद में बड़े गरज चमक के साथ बारिश भी हो रही है। आपको आवाज़ भी उसकी आ रही होगी, बादलों के गरजने की, जिस वक्त मैं ये अपना व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ। अच्छा, हफ्ते के रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से 2 घंटे तवील टेलीफोनी गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने ईरान को मुज़ाकरात पर आमादा करने की कोशिश की। और कल वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोन पर गुफ्तगू की और उन्हें मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आने पर कायल करने की कोशिश की। लेकिन अगरचे ईरान पाकिस्तानी कोशिशों का खैर मकदम तो कर रहा है, लेकिन मुज़ाकरात के लिए आपने देखा कि अमेरिका पर वो भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। अब अमेरिका ने इब्तिदा में अपने खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और अपने मुशीर जेरेड कुशनर के नाम मुज़ाकरात के लिए पेश किए। वैसे ये जेरेड कुशनर जो हैं वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद भी हैं और क्रिप्टो करेंसी के हवाले से आपने ज़रूर इनका नाम भी सुना होगा। कुछ अरसे पहले इन्होंने पाकिस्तान से भी ये क्रिप्टो करेंसी के हवाले से एक डील की थी। लेकिन जनाब, ईरान विटकॉफ और कुशनर दोनों का नाम सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं।
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں ایران پر حملے سے پہلے بھی عمان کے ذریعے ایران کے ساتھ مذاکراتی عمل کا حصہ تھے، لیکن عین مذاکراتی عمل کے دوران امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا تھا۔ تو اب ایران سمجھتا یہ ہے کہ ان دونوں نے ایران کو مذاکرات میں پھنسا کر صرف وقت حاصل کیا اور امریکہ اور اسرائیل کو حملہ کرنے کے لیے انہوں نے خوب موقع فراہم کیا۔ اس لیے ایران ان دونوں سے تو کسی صورت بھی مذاکرات نہیں کرنا چاہتا ہے۔ اچھا، اس لیے پھر امریکہ کی طرف سے امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس کا نام پیش کیا گیا۔ اگرچہ جے ڈی وینس بھی کم تو نہیں ہیں، لیکن حیران کن طور پہ جے ڈی وینس ٹرمپ انتظامیہ میں وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے ایران پر حملہ کرنے کے وقت اس کی مخالفت کی تھی۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ امریکہ اس جنگ میں پھنس جائے گا اور اس جنگ میں فتح ممکن نہیں ہوگی، لیکن ٹرمپ وہ نیتن یاہو کے اس قدر بہکاوے میں تھے کہ انہوں نے اپنا جو نائب صدر ہیں ان کی بات تک سننے سے انکار کر دیا۔ اور اب موصوف کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ ان سے تو تاریخی غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ اب میڈیا رپورٹس کے مطابق جے ڈی وینس نے ایک ٹیلی فونک گفتگو کے ذریعے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو خوب کھری کھری سنا دی تھی، جن کا میں نے گزشتہ ولاگ میں بھی ذکر کیا تھا۔ اچھا، جے ڈی وینس نے نیتن یاہو سے یہ کہا تھا کہ ایران پر حملے کے بعد تہران میں رجیم چینج کا دعویٰ جھوٹا نکلا اور ایران کے حوالے سے اسرائیل کی جو تمام قیاس آرائیاں تھیں وہ غلط ثابت ہوئی ہیں۔ حملے کے بعد نیتن یاہو نے امریکی صدر ٹرمپ کو جو خواب دکھائے ان میں سے ایک بھی سچ ثابت نہیں ہوا، اس لیے ابھی تک ایران جے ڈی وینس کے ساتھ مذاکرات پر رضامند ہے۔ لیکن ایک تو ایران دنیا سے کچھ گارنٹیز چاہتا ہے، دوسرا ایران نے امریکہ کا 15 نکاتی جو منصوبہ تھا اسے مسترد کر دیا ہے، اور تیسرا وہ اپنے 5 مطالبات پر فوراً عمل درآمد چاہتا ہے، جو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں۔ اچھا، اس وقت پاکستان جنگ بندی کی امیدوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ کل ترکیہ، سعودی عرب اور مصر کے وزرائے خارجہ یہ سب پاکستان میں تھے، اور ان چاروں ممالک کے وزرائے خارجہ نے صورتحال کا تفصیلی جائزہ بھی لیا۔ اچھا، سوچا یہ جا رہا تھا کہ ایرانی وزیر خارجہ بھی اس اجلاس کا حصہ ہوں گے اور اس کے بعد امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس بھی پاکستان آ جائیں گے، لیکن یہ کوششیں ابھی تک تو خیر ناکام ثابت ہوئی ہیں۔ کل کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کی میزبانی میں ہوئی وزرائے خارجہ کی بیٹھک میں پاکستان، سعودی عرب، مصر اور ترکیہ کے وزرائے خارجہ نے شرکت کی اور فریقین نے تنازعات مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر اتفاق کیا۔ ان وزرائے خارجہ کی اس اقدار سے پھر الگ الگ ملاقاتیں بھی ہوئیں، اور ملاقات کے بعد میڈیا کو بتایا گیا کہ مذاکرات کا جو پہلا راؤنڈ ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اگلا راؤنڈ جلد ہوگا جس میں دی گئی تجاویز پر پیش رفت سے ایک دوسرے کو جلد آگاہ کیا جائے گا۔ یعنی ایک طرح سے یہ میٹنگ، یہ نشستن گفتن برخاستن ہی ثابت ہوئی۔ اس دوران ایک موقع پر اسحاق ڈار، وہ مصری وزیر خارجہ کا استقبال کر رہے تھے تو وہ سلپ ہو کر گر بھی پڑے اور ان کے کندھے پر معمولی سا فریکچر ہوا ہے، لیکن خوش قسمتی سے انہیں کوئی بڑی چوٹ نہیں آئی ہے۔ لیکن بہرحال پاکستان کی کوششیں جاری ہیں اس وقت، جس کا خیر مقدم تو کیا جانا چاہیے۔ خیر، ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں نے امریکہ کو، آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ اس وقت تباہی کے دہانے پر دھکیل دیا ہے۔ ٹرمپ اپنی حرکتوں، عیاشیوں، بچکانہ اور یہ سٹوپڈ پالیسیز کی وجہ سے اس وقت امریکہ کے سب سے غیر مقبول صدر بن چکے ہیں۔ اچھا، اس وقت امریکہ میں ٹرمپ کے خلاف امریکہ کی حالیہ تاریخ کے سب سے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں۔ کل اتوار کے روز امریکہ کی 50 ریاستوں میں 3000 مقامات پر 70 لاکھ سے زائد افراد نے ٹرمپ کے خلاف مظاہرہ کیا، اور ان مظاہروں کا عنوان نو کنگز پروٹیسٹ ہے، جس میں عوام نو کنگز کے بینرز اور نعرے لگا رہے تھے۔ نیو یارک، ڈیلس، فیلاڈیلفیا اور واشنگٹن سمیت بڑے شہروں میں ہزاروں افراد سڑکوں پہ نکلے، لیکن زیادہ تر مظاہرے وہ چھوٹے شہروں اور قصبوں میں بھی دیکھے گئے جہاں پہ شرکت میں نمایاں اضافہ ہوا۔ اچھا، مظاہرین نے ٹرمپ انتظامیہ پر آمرانہ طرز حکومت، غیر قانونی امیگریشن پالیسیز اور ایران میں امریکی فوجی کارروائیوں پر سخت تنقید کی۔ مختلف مقامات پر پلے کارڈز اٹھائے مظاہرین نے جمہوریت کے حق میں نعرے لگائے اور حکومتی پالیسیز کے خلاف آواز بلند کی۔ واشنگٹن ڈی سی کے نیشنل مال میں بھی بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوئے، جبکہ نیو یارک میں پولیس کے مطابق ہزاروں افراد کا ہجوم وہ 10 سے زائد بلاکس تک پھیل گیا۔ کئی مقامات پر مظاہروں کے دوران پولیس سے جھڑپیں بھی ہوئیں۔ اچھا، ڈیلس میں مظاہرین اور جوابی احتجاج کرنے والوں کے درمیان تصادم کے بعد پھر پولیس نے متعدد افراد کو وہاں گرفتار بھی کیا۔ لاس اینجلس میں مظاہرین نے ٹرمپ بادشاہ نہیں جوکر کے نعرے لگائے، جس کے بعد ایک وفاقی عمارت کے باہر کشیدگی کے دوران کچھ گرفتاریاں بھی عمل میں آئی ہیں۔ تو جناب، یہ وہی ٹرمپ ہیں جو صرف 1 سال پہلے تک امریکہ کے مقبول ترین صدر تھے، اور ان کے حامیوں نے
ٹرمپ کی خاطر امریکی یاد ہے پارلیمنٹ یعنی کہ کیپٹل ہل بلڈنگ پر بھی حملہ کر دیا تھا، اور ٹرمپ ریپبلکنز کی فتح کا سمبل بن چکے تھے، اور ٹرمپ کے مقابلے میں ڈیموکریٹس کے پاس کوئی امیدوار ہی نہیں تھا۔ ٹرمپ سے مقابلے میں جو بائیڈن کو میدان چھوڑ کر کیملا ہیرس کے لیے راستہ خالی کرنا پڑا تھا، اور وہ بھی بڑے مارجن سے ٹرمپ کے خلاف الیکشن ہار گئی تھی۔ اب ان پر جو پوری دنیا میں لان تان ہو رہی ہے نا اس وقت، وہ تو ایک طرف ہے، لیکن خود امریکہ میں ایک دن میں 3000 مقامات پر 70 لاکھ افراد کے مظاہرے۔ بھئی یہ ٹرمپ کو تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، لیکن جس کا نام ایپسٹین فائلز میں ہو اور وہ اپنی ساکھ بچانے کے لیے یہ نیتن یاہو اور یہودی لابی کے ہاتھ کا کھلونا بن جائے، وہ بھلا شرمندہ کیوں ہوگا؟ اس لیے ٹرمپ خود کو پر اعتماد رکھنے کے لیے ابھی تک اپنے اتحادیوں کی تذلیل کر رہے ہیں۔ ابھی یہ 2 روز پہلے انہوں نے سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان کے لیے نہایت شرمناک الفاظ استعمال کیے، جو کم از کم میں تو یہاں پہ بیان نہیں کر سکتی، قاصر ہوں میں۔ یہ الفاظ کوئی ایک عام جاہل سا آدمی بھی نا اپنے دشمن کے لیے استعمال نہیں کرے گا۔ پوری دنیا میں ٹرمپ کی زبان پر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ شدید تنقید ہو رہی ہے۔ سعودی عرب اور محمد بن سلمان سے 1000 اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ایک طاقتور ریاست کے سربراہ ہیں، اور کسی بھی ریاست کے سربراہ کو مخاطب کرنے کا ظاہر ہے کہ ایک پروٹوکول ہوتا ہے۔ کیا اس قسم کی یہ عامیانہ گفتگو یہ ایک سپر پاور ملک کے صدر کو ویسے زیب دیتی ہے؟ اچھا، مجھے ویسے اب کچھ امید یہ ہے کہ اب یہ عرب حکمران جو ہے نا شاید یہ کچھ غیرت کا مظاہرہ کریں گے۔ اب انہیں احساس ہوگا کہ امریکہ پر بھروسہ کر کے انہوں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے، اور انہوں نے اپنا دفاع وہ امریکہ پر چھوڑ کر یہ اپنا کتنا بڑا نقصان کر لیا ہے۔ ویسے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کو میرا مشورہ ہے کہ اس وقت ٹرمپ کا ذہنی توازن نا وہ درست نہیں لگتا۔ وہ اپنے دشمنوں سے زیادہ دوستوں اور اتحادیوں کی تذلیل کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ وہ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ فرانسیسی صدر میکرون اور یوکرین کے صدر زیلنسکی کی بھی پورے میڈیا کے سامنے، پورے بلکہ دنیا کے میڈیا کے سامنے تذلیل کر چکے ہیں۔ انہوں نے جاپان کی وزیر اعظم کو ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹمی حملوں کا تذکرہ کر کے انہیں شرمندہ کیا، اور بعد میں احساس ہونے پر یہ کہہ دیا کہ میں تو پرل ہاربر پر جاپان کے سرپرائز حملے کا ذکر کر رہا تھا۔ پھر وہ ترکیہ کے صدر اردوان سے ملاقات میں ترکیہ کے صدر کو یہ طعنہ بھی دے چکے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی کو آپ سے زیادہ کون جانتا ہوگا۔ تو میرا تو چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کو مشورہ ہے کہ آپ خارجہ پالیسی اور دفاعی محاذ پر اس وقت بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اور اچھی بات ہے نا کہ ٹرمپ اس وقت جن حالات میں پھنسا ہوا ہے وہ آپ دونوں کی تعریف کرتا ہے اور آپ دونوں کا نام احترام سے لیتا ہے، لیکن ٹرمپ جیسے شخص سے نا کچھ بھی بعید نہیں ہے کہ وہ کسی دن کسی بات پر اوفینڈ ہو کر آپ کے خلاف بھی کوئی ایسی ویسی بات ہی کر دے، یا کسی پرانی ملاقات کا حوالہ دے کر کوئی ایسی بات کر دے جس سے پوری دنیا میں پاکستان کا تماشا بن جائے۔ آپ کے علم میں ہے نا کہ یہ بھارتی میڈیا تو اس قسم کے مرچ مسالوں کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے، اور ان کو اگلے 1 ماہ کے لیے ایک پھر گھٹیا قسم کا کانٹینٹ مل جائے گا، خوب بیچیں گے اس کو۔ اس لیے ٹرمپ سے ہوشیار اور دور رہیے، اور اگر ملاقات ہو بھی جائے نا تو کوشش کریں کہ آف کیمرہ ملاقات کو ہی ترجیح دیں۔ یہ ایک محب وطن درد مند پاکستانی کی حیثیت سے میرا آپ دونوں کو مشورہ ہے۔ اچھا، دوسری طرف میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے ایران کے شہر تبریز میں پیٹرو کیمیکل کی تنصیبات پر حملہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ تہران اور شیراز پر بھی شدید بمباری کی ہے، جبکہ امریکہ اور اسرائیل ایران پر زمینی حملے کی بھی تیاریاں کر رہے ہیں۔ نیتن یاہو آبنائے حرمز پر ایرانی جزیرے خارق پر زمینی حملہ کر کے قبضہ کرنے کے لیے امریکہ کو قائل کر رہا ہے۔ خارق ایران کی توانائی، انفراسٹرکچر اور تیل کی ترسیل کی تنصیبات کا اہم مرکز ہے، لیکن امریکی جو ادارے ہیں وہ صدر ٹرمپ کو خبردار کر رہے ہیں کہ ایران پر زمینی حملہ کرنے کے لیے 10 لاکھ فوجیوں کی ضرورت ہوگی، اور یہ فی الحال ناممکن ہے۔ اس کے باوجود دبئی کی جبل علی بندرگاہ پر ہزاروں امریکی فوجی پہنچائے جا چکے ہیں۔ اس کے جواب میں ایران نے آبنائے حرمز کے دوسری طرف کا سمندر ریڈ سی بھی بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جو ایک طرح سے آبنائے حرمز کا متبادل سمندر ہے، اور اس وقت دنیا کی تجارت اسی راستے سے جاری ہے۔ یہاں سے جو یہ پتلا سا سمندری راستہ گزرتا ہے نا اسے باب المندب کہا جاتا ہے، اور یہاں یمن کی بندرگاہ حدیدہ ہے جسے یمن کے حوثی کنٹرول کرتے ہیں۔ حوثیوں کو بھی ایران کی پروکسی ہی سمجھا جاتا ہے، اور یمن کے حوثیوں نے بھی اسرائیل پر حملوں کا آغاز کر دیا ہے۔
اچھا، اب خارق پر حملے کی صورت میں ایران دبئی کی جبل علی پورٹ کو تباہ کر کے حوثی باغیوں کے ذریعے ریڈ سی کو بند کر سکتا ہے، جس سے اس خطے سے دنیا کی پوری تجارت وہ بند ہو جائے گی۔ لہٰذا امریکہ اور اسرائیل کا ایران پر زمینی حملہ وہ ایک خودکشی ہی ثابت ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کی نظریں مصالحتی کوششوں پر اس وقت لگی ہوئی ہیں، اور دعا یہ ہے کہ یہ معاملہ یہ جلد از جلد معاملات سے حل ہو جائے اور دنیا وہ نہ صرف ایک بڑے بحران سے بچ جائے، بلکہ اسرائیل جو ایران کو اربوں اور یہ ترکیہ سے لڑوانا چاہتا ہے نا، اس کی یہ سازش بھی بری طرح سے ناکام ہو جائے۔ اچھا، اس وقت ایک اچھی خبر یہ ہے کہ ایران پاکستان سے کئی معاملات پر تعاون بھی کر رہا ہے، اور ایران نے پاکستانی پرچم تلے 20 بحری جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دے دی ہے۔ روزانہ 2 پاکستانی جہاز آبنائے ہرمز سے گزر سکیں گے۔ اسحاق ڈار نے ایکس اکاؤنٹ پر یہ پوسٹ شیئر بھی کی ہے، جسے پھر امریکی صدر نے اپنے ٹروتھ سوشل اکاؤنٹ پر شیئر کر دیا ہے۔ لہٰذا اللہ کا شکر ہے کہ فی الحال پاکستان میں تیل اور گیس کا بحران پیدا ہونے کا تو امکان نہیں ہے، اور پاکستان کے پاس 25 اپریل تک کے تیل کے ذخائر محفوظ ہیں۔ لیکن اسی صورتحال میں ایک پریشان کن خبر بھی ہے کہ روس نے 1 اپریل سے پیٹرول کی فراہمی پر مکمل پابندی کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے، اور اس اعلان کے بعد عالمی مارکیٹ میں ایک بار پھر ہلچل مچ گئی ہے۔ یہ پابندی ابتدائی طور پہ 31 جولائی 2026 تک نافذ رہنے کی توقع ہے، اور اس فیصلے کا اثر ان ممالک کے اوپر پڑے گا جو روس کی ریفائنڈ پیٹرول پر انحصار کرتے ہیں۔ ان میں چین، ترکیہ، برازیل اور افریقہ کے کئی ممالک شامل ہیں، جبکہ بھارت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تیل اور گیس کا بحران پیدا ہو چکا ہے، اور وہاں پیٹرول اور گیس کے لیے یہ لمبی لمبی لائنوں میں عوام وہ خوار ہو رہے ہیں۔ اچھا، پاکستان میں عوام کی خواری ابھی تک یہ لمبی لمبی لائنوں میں لگنے والی تو نہیں ہوئی ہے، لیکن بدترین مہنگائی اور پیٹرول کی قیمت نے عوام کا جینا ضرور محال کر دیا ہے۔ ابھی گزشتہ 2 ہفتے کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف کو اوگرا کی طرف سے پیٹرول کی قیمت میں 95 روپے فی لیٹر اضافے کی سمری ارسال کی گئی تھی، جسے وزیر اعظم نے کمال مہربانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسترد کر دیا اور عوام پر احسان عظیم فرما دیا۔ اس سے خیر یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جتنے اضافے کی تجاویز یہ دی جا رہی ہیں نا، حکومت آگے چل کر پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر سکتی ہے۔ اب اس بات کا اندازہ پھر آپ خود لگا لیں کہ حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں سبسڈی کا یہ اعلان تو کیا ہوا ہے، لیکن یہی سبسڈی پھر مختلف ٹیکسوں کی مد میں عوام کی جیب سے بھی نکالی جائے گی۔ لیکن سوال وہی ہے کہ اپنے عللے تللے کبھی ختم نہیں کریں گے، لیکن پی ایس ایل کے میچز میں فیول بچانے کے لیے عوام کی شرکت پر پابندی ہے، لیکن اسی عوام کے پیسے سے وزیر اعلیٰ اور ان کی کچن کیبنٹ سمیت وی آئی پیز کو شرکت کرنے کی پوری اجازت ہے، اور پھر اس پر اگر ایک کھلاڑی یا کھلاڑی کے مینیجر سے کوئی سچا ٹویٹ ہو جائے تو ریاست اس کھلاڑی پر قہر بند کر نازل ہوتی ہے۔ اب اس پر میں پہلے بھی ایک ولاگ میں اپنے کافی بات کر چکی ہوں، لیکن جس طرح یہ حکومت اس وقت تنقیدی آوازوں کو دبانے کے اوپر لگی ہوئی ہے نا، اس سے پاکستان یہ تو بادشاہت کی طرف ہی جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ بھئی آپ دیکھیں نا کہ ایک ایسے وقت میں جب حکومت کو بظاہر تو کوئی خطرہ نہیں ہے، سڑکوں پہ اس وقت کوئی تحریک موجود نہیں ہے، ان کا سب سے بڑا مخالف وہ جیل میں ہے، اس کی جماعت وہ اتنی نااہل ہے کہ اپنے لیڈر کے لیے رہائی فورس اور لانگ مارچ سمیت یہ بڑے بڑے اعلانات تو کرتے ہیں، لیکن جب یہ عمل درآمد کا وقت آتا ہے نا تو پھر یہ ٹھوس ہو جاتے ہیں۔ اب اس ماحول میں بھی حکومت کو چند تنقیدی آوازیں جو ہیں وہ برداشت ہی نہیں ہو رہی، تو آپ موجودہ حکمرانوں کی ذرا آمرانہ ذہنیت کا اندازہ لگا لیں پھر 1000 دنوں سے جیل میں قید اپنے باپ کے لیے بیٹے آواز اٹھائیں تو وہ بھی برداشت نہیں ہے۔ اب جس کسی نے بھی عمران خان کے بیٹے قاسم خان کی جنیوا میں تقریر سنی ہے تو وہ تو خیر سمجھ سکتا ہے کہ قاسم خان نے پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس ختم کرنے کی بات نہیں کی تھی۔ انہوں نے تو عمران خان سے جیل میں مبینہ بدسلوکی اور سیاسی مقدمات کا ذکر کر کے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا ذکر کرتے ہوئے جی ایس پی پلس کا حوالہ دیا تھا، اور جب یہ بات واضح ہو گئی تو پھر حکومتی حامیوں کی طرف سے یہ کہا جانے لگا کہ پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس ختم کرنے کی باتیں قاسم خان نے نہیں، وہ تو عمران خان کے رشتہ دار ڈاکٹر عثمان کی طرف سے کی گئی تھی۔ ارے جناب، یہ جی ایس پی سٹیٹس ملنا یا اسے ختم کر دینا یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ اس
قسم کی چند تقاریر سے یہ کوئی ختم ہو جائے گا؟ اچھا، کل وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی کے بیٹے کی گفتگو کو وفاقی حکومت نے بلا وجہ تنازع بنانے کی کوشش کی ہے. اس گفتگو کا اردو ترجمہ بھی کروایا گیا تاکہ حقیقت سامنے آ سکے. یہ ایک بیٹے کا اپنے والد کے لیے فطری جذبہ اور تشویش کا اظہار تھا جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا. ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ عام گفتگو کو جی ایس پی پلس کے ساتھ جوڑ کر غلط بیانی کی جا رہی ہے، جبکہ جی ایس پی پلس یورپی یونین کے ساتھ ایک باقاعدہ معاہدہ ہے. قاسم خان کی گفتگو کو بھی سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا. اصل مسئلہ پاکستان میں جمہوریت کی صورتحال ہے جہاں گزشتہ کئی دہائیوں سے جمہوری عمل کو نقصان پہنچایا گیا ہے. 8 فروری کے انتخابات میں ووٹ چوری جمہوریت پر حملہ تھا. اگر جی ایس پی پلس سے پاکستان کو نکالا جاتا ہے تو اس کی ذمہ دار وفاقی حکومت کی پالیسیز ہوں گی. اچھا، تو اب میرے خیال میں اگر پاکستان تحریک انصاف اس بات کی وضاحت کر رہی ہے تو اسے پھر قبول کر لینا چاہیے، اور عمران خان کو بطور قیدی اور سابق وزیر اعظم وہ تمام سہولتیں ملنی چاہیے جو ان کا حق ہے. ان کو اپنی فیملی اور وکلا سے ملاقات کی اجازت اور اپنے فزیشین تک رسائی تو ملنی چاہیے نا. ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو اپنے بیانات میں بھی احتیاط سے کام لینا چاہیے اور کوئی ایسا بیان اس وقت میں خاص طور پہ نہیں دیں جس سے ملک کو نقصان ہو یا حکومت کو کوئی بات کرنے کا موقع ملے، کیونکہ اس کا نقصان کسی اور کو نہیں، وہ عمران خان کو ہی ہوگا. اگر خدا نخواستہ پاکستان کا یہ جی ایس پی پلس سٹیٹس ختم ہوتا ہے تو اس کا نقصان بھی تو پاکستان کو ہی ہوگا نا. ظاہر ہے پاکستان میں برآمدات ختم ہو جائیں گی تو پاکستان میں پھر یہ جو رہی صحیح انڈسٹری ہے وہ بھی بند ہو جائے گی، لاکھوں لوگ یہاں بے روزگار ہو جائیں گے، اور پھر مہنگائی اس کا جو طوفان آئے گا نا وہ آپ کے تصور سے بھی باہر ہوگا. اور جہاں تک اس حکومت کی بات ہے تو حکومت کے قائم رہنے کی تو بنیاد ہی آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہائیبرڈ نظام ہے. بھئی یہ نظام چلے گا تو حکومت قائم رہے گی، یہ نظام گرے گا تو یہ حکومت بھی گر جائے گی. اس لیے پاکستان تحریک انصاف کو سوچ سنبھل کر اس وقت میں چلنا ہوگا اور پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہوگا. آپ سب اپنا خیال رکھیے اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ.